अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने लगा हूँ कि जिनका कैरियर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ। ज़ीरो से स्टार्ट हो के इस वक्त वो एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी रन कर रहे हैं और इनसे मुझे सिर्फ एक ही शिकवा हुआ जब हमारी मुलाकात हुई। मैंने कहा कि आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों को बताते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों ने ज़िंदगी में कितना टाइम ज़ाया किया होगा। वीडियो देखने वाले कोई 20 साल का होगा, कोई 25 का, 30 का, 40 का, इतने साल ज़ाया किए ना। ये 20-25 मिनट भी ज़ाया समझ लें और इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपको पता चले कि कैरियर कैसे बनता है और क्या होता है। अभी रिसेंटली फ्रीलांसिंग का हमारी एक दूसरे से जो जान पहचान हुई वो हुई डिजी स्किल में। मेरा कोर्स था वर्चुअल असिस्टेंट का, इरफान साहब ने फ्रीलांसिंग में ऐड कराया। फ्रीलांसिंग में आप सब लोग जानते हैं कि पहले शाम सरवर साहब का था सारा, और इस दफ़ा वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, उन्होंने माजरत कर ली डिजी स्किल को, तो कुछ घंटे जो अपडेट करवाए वो इरफान साहब ने करवाए। तो शाम सरवर साहब को भी हम यहाँ पे बिल्कुल सलाम पेश करते हैं कि उनका बड़ा ज़बरदस्त काम है। मैंने खुद जब प्रोमो रिकॉर्ड करवाना था, मैंने उनका प्रोमो बार बार देखा, सीखा, अच्छा क्या करना है कैसे। फिर जब मेरी इरफान साहब से मुलाकात हुई तो इन्होंने भी कहा कि यार मैंने खुद उनसे सीखा है, शाम सरवर साहब से बहुत कुछ सीख के, बल्कि इन्होंने कहा कि हम उनसे मिलते हैं। फिर खैर वो एक अलग बात है, हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, गपशप होगी सारी। तो बताने का मकसद ये है कि एक बंदा ज़ीरो से उठता है और आज इतनी बड़ी आईटी कंपनी रन करता है, ये सब कैसे मुमकिन हो जाता है। इरफान भाई, आपका पहले बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। तो आप अपने ज़ुबानी बताएं थोड़ा, जो आपने मुझे बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लाहौर में आके क्या क्या काम किया आपने और कैसे यहाँ तक पहुँचे। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। एक्चुअली आई एम फ्रॉम बहावलपुर। छोटा सा शहर है। अगर आप बहावलपुर से हैं तो गुड, दैट्स ग्रेट। तो मेरे करियर का स्टार्ट बहावलपुर से हुआ इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। आई कैन नॉट गो इनटू द डिटेल। मतलब कि जहाँ पे एक वक्त आता है आपके लिए एक पेंसिल ख़रीदना भी मुश्किल हो जाता है, जब आपके पास रात को एक पेन ख़त्म होता है और आप सोच रहे होते हो कि सुबह अब इसके पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैट्रिक के बाद बड़ा मुश्किल हो गया था स्टडी को कंटिन्यू करना। उसके बाद क्रिकेट खेलता था, थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेलता था, खेल के थोड़े पैसे पूरे किए, थोड़ा ट्यूशन्स पढ़ाई, एफएससी तक पहुंचा। उसके बाद फिर डिफरेंट जॉब्स शुरू की, बीएससी मैथमेटिक्स की, जिसमें कंप्यूटर साइंस का कोई लेना देना नहीं है, जो कि आज मैं हूँ। तो ग्रेजुएशन के बाद बीएससी मैथमेटिक्स करने के बाद मैं लाहौर आया जॉब ढूंढने के लिए, टीचर बनने के लिए। आई ट्राइड रियली हार्ड, नहीं मिली जॉब, खाना पीना मुश्किल हो रहा था। तो देयर आर थिंग जो मैंने बहुत कम लोगों को बताई है। देन मुझे यहाँ पे गाड़ियाँ साफ़ करनी पड़ी। फिर मुझे एक ऑफ़िस बॉय की जॉब मिली। एक अरसा मैंने ऑफ़िस के अंदर जो भी चाय बनाना, ऑफ़िस साफ़ करना, ये सारे वो काम किए। फिर वापस बहावलपुर गया जब ये मैनेज नहीं कर पा रहा था। बहावलपुर जाने के बाद मैंने कंप्यूटर टाइपिंग स्टार्ट की। कंप्यूटर ऑपरेटर की मुझे जॉब मिली और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि आईटी क्या है। जब मेरा कंप्यूटर के साथ एक इंटरेक्शन हुआ, वहाँ से मुझे समझ में एक बात आई जिसने मेरा करियर बदल दिया, और वो ये थी कि अगर आपके पास सिफारिश भी नहीं है, अगर आपके पास देने को पैसे भी नहीं है और आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, यू नीड टू डेवलप योर स्किल सेट। और स्किल सेट डेवलप आईटी में करने से बेहतर मुझे कोई नज़र नहीं है। कि अगर आप मज़दूर के बच्चे हो और आपको मेहनत करना आती है, तो आप 18 घंटे भी काम करोगे तो आपको 18 घंटे के पैसे मिलेंगे। बताना चाहिए अपने जो आप मेरे फादर जो थे रिटायर हुए हैं, एज ए माली रिटायर हुए हैं। और फॉर लाइक 26 ईयर आई वाज होमलेस। कभी किधर कभी किस स्कूल। तो एज ए सेड, बहुत से लोग ये चैलेंजेस फेस करते हैं, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल्स और एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो वही सरकारी टाटों वाले स्कूल से पढ़ा। बीइंग अ स्पोर्ट्स मैन ये होता था कि कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाता था, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो कभी कॉलेज भी जाना नसीब नहीं हुआ ज़्यादातर। तो खैर एफएससी बीएससी के बाद लाहौर आने के बाद जब ज़िंदगी के मीनिंग्स आपको पता चलते हैं कि स्किल के बगैर कुछ नहीं है, तो वापस गया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि दैट वाज द ओनली यूनिवर्सिटी सर जो उस वक्त मैं अफोर्ड कर सकता था। 3,500 मेरी सैलरी थी एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रॉब्ली 3,000 उनकी फ़ीस थी टोटल। तो सारी इधर चले जाती थी, 500 में आपने महीना गुजारना होता। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बाद लाहौर आया, बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में आया, वो भी एक अलग से स्टोरी है। यहाँ आने के बाद अंदाज़ा हुआ कि आपको तो कुछ भी नहीं आता।
यहाँ कॉन्सेप्ट, माइंडसेट, चैलेंज ही बहुत मुख्तलिफ है। फिर लेबोरियस काम करने पड़े, बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम करने पड़े। इवेंचुअली एक इंटर्नशिप मिली और उसमें जब मुझे वो इंटर्नशिप मिली तो मैंने 22 दिन तक अपने रूम में रहा, कंप्यूटर टेबल पे रहा, वहीं नीचे सोना, वहीं बैठना, वहीं काम करना। 22 दिन मैंने वो टेबल ही नहीं छोड़ा। 22 दिन बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मेरे पल्ले अभी भी कुछ नहीं। मुझे वो सारी बुक्स को दोबारा पढ़ना पड़ा। फिर जाके कहीं एक एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मुझे चांस मिला और वहाँ से लेके चंद साल, 2 साल पहले तक प्रॉब्लली मुझे 22 घंटे पर डे काम किया। मे बी दैट इज़ वन रीज़न वाई कि जब ये मुझसे मिले तो मेरा कोई सोशल पेज नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं है। डीजी स्किल वालों ने पता नहीं मुझे कहाँ से ढूंढ लिया। तो क्योंकि आई वाज वर्किंग फॉर 20 to 22 hours a day on average for like 7-8 years. तो here I am today sir. अब बाकी अच्छा, एक दो चीज़ें और यहाँ पे, एक तो जो हिशाम भाई के बारे में आप क्या कहेंगे? हिशाम साहब के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ आप सबको। फर्स्ट कंग्रेचुलेशन जिन लोगों को डीजी स्किल में इनरोलमेंट मिली है, क्योंकि मैंने देखा है कि 4 दिन में सारी सीटें फिल हो गई थी। तो मैं कमेंट्स देख रहा था, तो ये मैसेज आप सब लोगों के लिए कि देयर इज़ नो कंपैरिजन विद हिशाम साहब। मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है उनके साथ। ही इज़ अ गुरु, ही इज़ अ लेजेंड। और मैंने उनसे एक बात सीखी, जब मैं थोड़ा मुझे टाइम मिला सोशल मीडिया पे जाने का, तो सिर्फ एक बात, हर बंदे से ना आप ज़्यादा कुछ नहीं सीखते, कुछ चंद बातें होती हैं जो आपके दिलो दिमाग में गड़ जाती हैं। तो उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बांटते जाओ, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। सिखाओ, बांटो, इल्म को बांटो। अगर आपके पास कुछ है बांटो। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, बट ये सच है कि मुझे काफ़ी कुछ आ गया 10 साल मेहनत करने के बाद। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, और ये सिर्फ उसकी एक बात की वजह से है कि मैं यहाँ बैठा या डीजी स्किल में मैं गया, तो वो जो हिम्मत मेरे अंदर आई, करेज आई, वो उनसे आई। एंड ड्यूरिंग माई फ्रीलांसिंग करियर मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। सो इज़ अ गुरु। और आप लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है, जितने लोग भी डीजी स्किल का कोर्स लेने जा रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो कंपैरिजन कभी किसी का किसी के साथ नहीं करना, और अपना भी किसी के साथ नहीं करना। कंपैरिजन आपको तबाह कर देता है। आप सबसे सीखो, दिल खोल के सीखो, और सिर्फ सीखने के लिए सीखो। वो गेन हिशाम सरवर साहब कहते हैं, सीखना सीखो। और ये ना देखो कौन बोल रहा है, आपने देखना है क्या बोल रहा है, वो क्या अचीव कर चुका है। लेकिन सबसे सीखने के बाद ज़िंदगी में आपने अपना रास्ता खुद बनाना है। आपकी मंजिल दूसरे की मंजिल सेम नहीं हो सकती। मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है, हाफिज़ साहब की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है, शाम साहब की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है। तो आपका काम है आप तीनों से सीखें और फिर एक अपने लिए नया रास्ता बनाएं। So I really appreciate Mr. Hisham Sarwar and many other people who are serving the country, and I truly admire their efforts, and one day inshallah I want to be like them. I want to serve as far as I can, as long as I can, but they are the guru, they are the legend. अच्छा, एक बात यहाँ पे आप लोगों को जो इरफान भाई भी बात कर रहे थे ना कि आईटी वाहिद चीज़ ऐसी है, सॉफ्टवेयर, आईटी, ई कॉमर्स, ये सब आप इकट्ठे ही कह लें, वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, इसमें आपकी स्किल्स और आपकी मेहनत होती है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, आप जॉब के लिए जाएं, गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली जाएं, या किसी भी जगह ऑडिशन दे जाकर सिफारिश वाले लोग आगे आते हैं, बहुत कम होता है कि मौका मिलता है। तो इरफान भाई से मैं कहूँगा वो ज़रा वाक़या सुनाएं एथलीट का। इन्होंने एक जगह ऑडिशन दिया, तो ये खुद ही आपको बताते हैं कि इनके साथ हुआ क्या वहाँ पे, क्योंकि ये टॉप कर गए थे, तो टॉप करके इनके साथ क्या सलूक हुआ और सिफारिशी के साथ क्या हुआ था, बताइए गए। इससे आपको सच बोल दो। जी बोल रहे हैं सच, बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारे गवर्नमेंट के लोग बीच में आ जाए। हम बोलते हैं पब्लिकली, बोलते हैं हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वो हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से सैलरी लेते हैं। तो देखें, ये तो फैक्ट है। इस वाक़े से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे रेस करूँगा। एक मिथ है, एक प्रॉब्लम है जो तबाह कर रहा है यंग जनरेशन को, वो है जी पक्की नौकरी की तलाश, पक्की नौकरी की मोहब्बत, पक्की नौकरी के लिए एफर्ट्स। जबकि दुनिया में पक्की नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ पक्की है तो आपका इल्म है, आपका स्किल सेट है, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। बाकी हर तरह की जॉब में देख लें, अपने कहीं ना कोई तरीका ज़रूर होता है जहाँ आपको फायर कर दिया जाता है, या आप अपनी सारी ज़िंदगी किसी के नाम कर देते हैं। और गवर्नमेंट में तो पर्टिकुलरली यही होता है। मैं जब FSC मैट्रिक, FSC BSc तक स्पोर्ट्समैन था,
تو ایف اے سی میں ایسا تھا کہ میں ایتھلیٹ تھا, گورنمنٹ کی طرف سے کھیلتا تھا, سیف گیم کے ٹرائلز تھے. تو لانگ جمپ میں کافی لوگ مجھے جانتے ہوں گے, تو لانگ جمپ میں بہت اچھا تھا. کبھی کسی نے مجھے 16 سال سے لے کے آگے تک کبھی کسی نے مجھے ہرایا نہیں. تو اوپن ٹرائل ہو رہے تھے پنجاب اسٹیڈیم میں لاہور میں, اس وقت ٹارٹن ٹریک تو تازہ لگا تھا. 175 لوگ ٹرائل دے رہے تھے اور اس میں میرا نمبر آیا. جب میں نے اپنا جا کے جمپ کیا تو کمپریہنسولی میں نے سب کو بیٹ کیا. تو انسٹرکٹر نے مجھے بلایا کہ ہو آر یو, میرا نام عرفان, کہاں سے ہو؟ بہاولپور سے. ہی سیڈ دا فوج. مجھے وجہ بتا دو. تو ہی واز سو روڈ, ہی واز سو اینگری. تو میں چلا گیا, میں اپنے انسٹرکٹرس کے پاس گیا. دے سیڈ یو نو آپ یونیفارم چینج کر لو پھر چلے جاؤ. اندر کی اسٹوری ان کو پتہ ہوگی, مجھے نہیں پتہ تھی اس وقت. میں دوبارہ گیا, میں نے دوبارہ جمپ کیا, میں نے دوبارہ سب کو بیٹ کیا, اور دس ٹائم اس نے مجھے آ کے نا تھپڑ مارا. اس نے کہا پہلے تو میں کہا نہیں کہ دفعہ ہو جاؤ. تو جب میں نے اس سے تھپڑ کھایا تو نہ میں اب اپنے کوچز کے پاس گیا, نہ میں اس کے پاس دوبارہ آیا. میں جا کے سائڈ میں نے کہا اب ادھر جاتا تو مجھے دوبارہ بھیجیں گے, دوبارہ تھپڑ پڑنے کے چانسز ہیں. میں چلا گیا. مجھے لگا کہ میں ہو بھی نہیں سکتا, وہ ایک پوری پاکستان سے 175 لوگ آئے ہوئے ہیں, میرا کیا چانس ہے اس کے اندر. جب ریزلٹس اناؤنس ہوئے تو ایک بچے نے ون کیا, اور وہ بچہ ایس ٹی آئی اسکول میں مجھ سے ہار کے آیا تھا. ابھی وہ آج بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں. تو جب اس نے ون کیا تو اس وقت آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. میرا دل ٹوٹ گیا, سیف گیم کے لیے وہ سلیکٹ ہو گیا, نام نو ویئر. تو میں نے انہیں کہا کہ جی مجھے, جب تھوڑا میں رونا شروع کیا تو وہاں شبیر احمد پاکستان کا کرکٹر تو وہاں موجود تھا. وہ آیا میرے پاس کہ کیا ہو رہا تھا. میں نے اس کو سارا کچھ بتایا. مجھے وہ مینجمنٹ کے پاس لے گیا. میں شارٹ کروں گا اس کو. اور مینجمنٹ نے مجھے کہا کہ کتنے لوگ لے کے آئے بہاولپور سے لوگ. ہم نے کہا جی 2 لوگ لے کے آئے. اینڈ دے سیڈ کہ ہر بورڈ اپنے ساتھ 18 سے 22 لوگ ٹرین کر کے لایا. بہاولپور بورڈ کو صرف 2 لوگ ملے تھے. ہم نے 18 لاکھ روپے کی کچھ رقم بتائی انہوں نے جو بہاولپور کو دی ہے. 18 لاکھ میں لوگوں نے 22 لوگ ٹرین کیے. کیا انہوں نے 18 لاکھ آپ دوسروں پہ لگایا؟ آپ دونوں پہ. ہم نے کہا تو اگر آپ بہاولپور بورڈ کا ایک بھی بچہ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں ان کو پیسے ڈبل کرنے پڑیں گے یا ان کو زیادہ ایڈوانٹیجز دینے پڑیں گے, تو ہم کیسے جانے دے سکتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کا ڈسپیوٹ بہاولپور بورڈ سے ہے ٹھیک ہے, پر میری لائف, میرے 19 دن رہ گئے ہیں ایگزام میں سے, میں یہاں آیا کر رہا ہوں, میرے پاس واپسی کا کرایہ تک نہیں ہے, تو میرا کیا قصور ہے اس میں. اس نے کہا جی آپ کا تو قصور نہیں, لیکن ہمارا کیا قصور ہے. اگر آپ نے یہاں رہنا ہے تو آپ 6 مہینے اپنے خرچے پہ لاہور شہر میں رہو 6 مہینے, اور اس کے بعد اگر آپ سلیکٹ ہو گئے فردر فائنل راؤنڈ کے اندر تب ہم آپ کو آگے جانے دیں گے. سو واٹ از دا پوائنٹ. آئی مین ساری محنت کا, ایفرٹ کا, رات دن کی اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں پہ جو کرپشن کی وجہ سے پیچھے پیسہ کھا رہے ہیں. میرے اسکل کا کیا کام ہے؟ میرا اسکل لانگ جمپ کا اسکل تھا, کیا کس کام آیا؟ میرے کسی کام نہیں آیا. دیٹ واز اے ریئلی ہارڈ بریکنگ فار می. اس کے بعد میں نے کہا اسٹڈی کر لیں, کچھ ہو بھی جائے, انفٹ بھی ہو جائے, انجری بھی ہو جائے, کچھ نہ کچھ تو زندگی میں ڈھنگ کا کر لیں گے. آئی ٹی میں آپ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو گیا, آپ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں, کنسلٹنسیز تو دے ہی سکتے ہیں. اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ قابل ہیں اور آپ کسی بھی اپنی فیلڈ کے اندر آئی ٹی کے علاوہ, تو آپ کو تھپڑ پڑیں گے. یہ اس میں کلیئر چیز ہے کہ اگر کوئی دوسرا آپ کا جونیئر جو آپ سے ہار کے ہو, اگر اس کی سفارش ہے اور آپ قابل بھی ہیں, تو تھپڑ کے علاوہ پاکستان میں کچھ نہیں ملنے والا. آئی ٹی کی ہم کیوں بات کرتے ہیں؟ عرفان صاحب اس پہ مزید ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ آئی ٹی میں ایسا کیوں نہیں ہوتا. بھائی آئی ٹی میں ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ گورے کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اس کو غرض ہی نہیں ہے کہ آپ ڈریس کون سا پہنتے ہیں, آپ کا رنگ کیسا ہے, آپ کا مذہب کیا, اسے غرض ہی نہیں ان چیزوں سے. وہ کہتا ہے بھائی یہ بندہ مجھے اس طرح کا کام کر کے دیتا ہے, یہ اس طرح کا کر کے دیتا ہے. ورچوئل کام ہے, وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے, آپ پاکستان میں بیٹھے سروسز دے رہے ہیں. تو آئی ٹی کا واحد ایسا کام ہے کہ اس میں کوئی بندہ آپ کو سفارش کی بیس پہ آ کے, میں گورنمنٹ جاب وغیرہ کی بات نہیں کر رہا, وہاں پہ تو انہیں کو ملے گی جن کی سفارش ہوگی, لیکن فری لانسنگ یا فری لانسنگ پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے, یا ایز اے سروس پرووائڈر یا ایز این انٹرپرینور آپ آسانی سے آگے جا سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کو کوئی مات نہیں دے سکتے. عرفان بھی اس پہ ذرا کچھ بلکہ اگر میں اس کو جنرلائز کروں نا, وہ بھی بتائیے. میں وہ بھی بتاتا ہوں. جی جی. لیکن اگر میں جنرلائز کروں آئی ٹی کی فیلڈ میں کو, تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی, آپ کو ویلیو ملے گی جب آپ کسی کے لیے فائدہ مند ہیں, پروڈکٹیو ہیں. اگر آپ کسی کمپنی کے باس کو 1 کروڑ روپے پر منتھ کما کے دے رہے ہیں نا, ایک اچھا بڑا پروجیکٹ ہینڈل کر رہے ہیں, تو یقین کریں وہ آپ کے کمرے کے آپ کے کمرے کے ٹیمپریچر کا بھی خیال رکھے گا. وہ یہ بھی دیکھے کہ اس کا اے سی اور چیئر کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے. آپ کا آج موڈ خراب تو اس کو ڈر لگ جائے گا کہیں مجھے چھوڑ کے نہ بھاگ جائے. آپ بتائیں اس سے پکی نوکری کون سی ہو سکتی ہے؟ سو بیسیکلی وہ آپ سے بدتمیزی تو کر ہی نہیں سکتا, اس کو پتہ ہے اس بندے سے بدتمیزی کی اسی کا کوڈ ہے, یہی سمجھتا ہے.
وہ اپنے پورے کلائنٹ کو, اپنے کروڑوں روپے کے بزنس کو اسٹیک پہ کبھی نہیں ڈالے گا آپ سے بدتمیزی کر کے, اگر کوئی سمجھدار بزنس مین اور آپ کے پاس واقعی اسکل سیٹ ہے. سو اف یو ہیو اے اسکل سیٹ اینڈ یو آر ان آئی ٹی, رسپیکٹ از گارنٹیڈ. فری لانسنگ کا آپ نے اسٹارٹ کیا. فری لانسنگ میں جس پہ میں بات بھی کر رہا ہوں, میرا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے, اور ابھی مجھے نہیں پتا اس پہ باقی فری لانسرز کیا سوچتے ہیں, ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. دیکھیں فری لانسنگ جو ہے وہ پاکستان میں دو مختلف طریقوں سے کی جا رہی ہے. میجورٹی فری لانسنگ پاکستان میں ایک تباہی مچا رہی ہے. آئی مین آپ فری لانسنگ کرو, فری لانسنگ ایک سیڑھی ہے ٹورڈز انٹرپرینیورشپ, ٹورڈز بزنس, ٹورڈز بگر اینڈ کمپلیکس اسکلس. ہم فری لانسنگ کو پکڑتے ہیں, تھوڑے پیسے کمانا شروع کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ اسی پوزیشن پہ کئی سال گزار کے اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں. ڈیٹا انٹری کی جاب ملی, آپ 5,000 روپے آپ کے لیے بہت بڑی رقم ہے. ایک وقت ہوتا ہے 5,000 بھی کسی کے لیے بہت بڑی رقم ہوتی ہے, اور ڈیٹا انٹری کی جاب یا کچھ چھوٹے موٹے اسکل پہ آپ کو فری لانسنگ جاب ملی جو آپ کو 15,000 دے رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یو آر اے کنگ آف دا ورلڈ. اس 15,000 کی خاطر آپ ایک 1.5 سال اپنے اسکل سیٹ پہ دھیان نہیں دیتے, نئی ٹیکنالوجی کے لیے ٹائم نہیں نکالتے, کتابیں پڑھنے پہ وقت نہیں لگاتے, اپنے آپ کو گروم نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو فری لانسنگ کا فیس ہے نا, یہ جو فری لانسنگ کی ایک ٹائپ ہے جس کے اندر لوگ اپنے اسکل سیٹ کو کنٹینیوسلی انہینس نہیں کر رہے ہوتے, اور ایک چھوٹی سی جاب کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. 4 سال بعد جب ہوش آتا ہے تو پلے کچھ نہیں ہوتا, دنیا آگے نکل چکی ہوتی ہے, اسکل سیٹ وہیں کھڑا ہوتا ہے, اور آپ کو پھر باقی کی زندگی اسی میں ہی گزارنا پڑتا ہے, اور اسی طرح ہر کلائنٹ آپ کو آ کے ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے. فری لانسنگ ضرور کریں, اس پہ تو میں نے کورس ریکارڈ کیا ہے, لیکن فری لانسنگ ود کنٹینیوس لرننگ سے. فری لانسنگ کرنا, بک پڑھیں, اتنی کریں جتنی آپ کی ضرورت ہے. آپ کے 3 ٹائم کی روٹی پوری ہو رہی ہے, کافی ہے. 4 گھنٹے فری لانسنگ آپ کا گھر چلا رہی ہے, کافی ہے. باقی کے 12 گھنٹے اپنے آپ پہ انویسٹ کریں, بکس پڑھیں, اسکل سیٹ سیکھیں. یقین کریں اگر 2 سال آپ اس طرح سے زندگی گزار جاؤ گے تو آپ کی فری لانسنگ 4 گھنٹے کی 12 گھنٹے کے برابر ہو جائے گی. بالکل. اچھا, اور یہ مائنڈ سیٹ صرف ہمارے یہاں ہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر انویسٹ نہیں کرتے نارملی. مقصد میں یہ نہیں, کیا ہے 20 سال ایک ہی کمپنی میں 50,000 60,000 کی نوکری کر لیں گے, 12 گھنٹے کام کر کے, 1 سال اپنے آپ کو نہیں دیں گے. 1 سال اپنے آپ کو, وہ کہیں گے بس 20 سال لگا دو. اور ابھی انہوں نے رسپیکٹ کی بات کی ہے نا, میرے ایک دوست ہیں, وہ اسی طرح مطلب سروس پرووائڈ کر رہے تھے, تو یہ واقعی یہاں پہ رسپیکٹ ایسی ہوتی ہے, یہ ایسے پکی نوکری ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس سکلز ہیں, یہ نہیں کہ کسی نے بھی کورس کر لیا وہ کہ جی میرے ساتھ ایسا بھی نہیں ہو رہا. کورس کرنے سے نہیں, جس بندے نے واقعی سیکھا اور جس کے پاس واقعی ہی نالج ہے, اسکل سیٹ ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ باس کو فارغ کرتا ہے, وہ باس چینج کرتا ہے اگر اسے باس پسند نہ آئے. اور میں نے ایک دفعہ پوسٹ لگائی تھی, شاید آپ لوگوں کو, پرانے لوگوں کو یاد ہو, فیس بک پہ, کہ میرے ایک دوست ہیں, ان کو باس پسند نہیں, انہوں نے باس فارغ کر دیا, انہوں نے کہا جی میں نیا بندہ ہائر کروں. تو اگر آپ اچھے فری لانسر ہیں تو آپ باس کو ہائر و فائر کرتے ہیں, باس آپ کو ہائر فائر نہیں کرتا ہے. یہاں پہ عرفان بھائی کیا یہ بات آپ ایبسلیوٹلی سر, ایبسلیوٹلی ہے, اور یہی تو خوبصورتی ہے آئی ٹی کی. اور اگر آپ نے اگین الٹیمیٹلی سب کچھ کہاں جاتا ہے اسکل سیٹ پہ, اور اسکل سیٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, آپ کے پاس اللہ اتنی آپ کو صلاحیت دے دے کہ آپ اپنی مرضی کا باس رکھ سکیں, تو یاد رکھیں جو بات میں نے حافظ صاحب سے سیکھی یہ ریسنٹلی, کیونکہ انہوں نے مجھے اتنی کریج دی کہ میں یہاں بیٹھے بات کر رہا ہوں, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ حافظ صاحب, اور ہشام صاحب سے سیکھی, مینی ادرس, کہ جب آپ اسکل ڈیولپ کر رہے ہو یاد رکھیں کہ وہ اسکل ڈیولپ کا گول صرف پیسہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو گول ہے وہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا گول ہونا چاہیے کہ آپ نے سیکھنا ہے اور دوسروں کو امپاور کرنا ہے, بانٹنا ہے, تب اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اور جب کسی بھی کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ چیز میں نے ان لوگوں سے سیکھی ہے, اور جب میں نے کیلکولیٹ کیا, اپنے ارد گرد دیکھا, میرے سرکل میں یار بہت سے کامیاب لوگ ہیں, بہت کمال کر رہے ہیں, ان سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں, پر they don't have time, or maybe they don't have courage to come on board اور لوگوں کو آ کے سکھائیں, وہ بانٹیں. 1% لوگ ایسے ہیں جو کچھ کرنے کے بعد صرف سکھانے کی نیت سے آپ کے لیے کانٹینٹ جنریٹ کر رہے ہیں, اینڈ رسپیکٹ دوز 1% پیپل. سنیں, ان سب کو سنیں, ان سب کی رسپیکٹ کریں, کمپیریزن نہ کریں, سب سے سیکھیں, اور ایک دن دعا کریں کہ سیکھنے کے بعد سکھانے والے بن جائیں. اچھا, اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, کسی کی بھی موٹیویشنل ویڈیو دیکھی یا وہ بڑے موٹیویٹ ہو گئے, کہ پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں بچہ 3 مہینے کا کورس کرتا ہے,
اور اس کے بعد وہ اب وقت پہ ایکسپرٹ بن کے بیٹھا ہوتا ہے. اب جب ایکسپرٹ بن کے بیٹھتا ہے, پرابلمس آتی ہیں, کلائنٹ کو پراپر ہینڈل نہیں کر پاتا, تو وہ کہتا ہے یہ بھی کوئی کام ہے. میرا ان سب لوگوں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ 4 سال یونیورسٹی ڈگری کو دیتے ہیں اور اس کے بعد نوکری کرتے ہیں 25,000 روپے کی, اپنے اوپر 1 سال نہیں لگاتے, صرف 2 مہینے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے $1,000 کا آرڈر ہی نہیں آ رہا. تو بھی اگر آپ سے کوئی ایسے خواب دیکھ رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے محنت کرنی ہے, محنت کرنا ہے رہنا, تو $1,000 کیا کئی $1,000 آپ کماتے ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز اسی پوائنٹ پہ ایڈ کروں گا جو میں نے ڈی جی اسکل میں بھی ایڈ کی ہے. جب میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی تو میں نے آپ کا پروفائل کریٹ کیا, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ فار آل آف یو. تو وہاں پہ ایک جاب مجھے 2 دن بٹ کر طرح کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو ایک جاب ملی, اس کا $1,000 بجٹ تھا, ایک کرالر لکھنا تھا. میں نے $50 پہ بٹ کی, رسپانس تو آنا ہی تھا, اتنے لو پیمنٹ میں بٹ کی تھی. تو کلائنٹ سے جب میں کال پہ گیا تو میری اس سے جب بات ہوئی, بڑی ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتا تھا اس وقت میں, تو مجھے کہتا ہے کہ یار آئی مینشن کہ $1,000 اس کا بجٹ ہے, بائی $50. تو میں نے اسے کہا یار آئی وانٹ ٹو پروو مائی سیلف کہ آئی کین ڈو اٹ, اور میں زیادہ اس لیے نہیں کر رہا کہ چانسز ہیں آپ کسی اور کو دے دو, تو میں لینا چاہتا ہوں. اگر آپ کو لگے کہ کام پسند آئے تو پیسے دے دیجیے گا, نہیں ہے تو رہنے دیجیے گا. تو میں نے $50 میں وہ کام کیا, اور جیسے وہ کہتا کہ میں کرتا گیا, 2-3 ہفتے تک صرف $50 کا کام میں کر ہی جا رہا ہوں, 10,000. تو کام ختم ہو گیا, اچھے طریقے سے ڈلیور ہو گیا. اس سے پہلے میں کافی اسکل ڈیولپ کر چکا تھا فری لانسنگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے, جو میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں. اس ایک کلائنٹ نے مجھے $60,000 کا بزنس دیا, $60,000, اور آج 6 سال ہو گئے ہیں, وہ آج بھی میرا کلائنٹ ہے. اس کا اتنا بڑا میں نے پروڈکٹ بنایا. صرف فوکس کیا تھا, کوالٹی. میں نے کبھی بھی اپنے کام کو اور کوالٹی کو آنے والے پیسوں سے کمپیئر نہیں کیا. میں نے شروع میں کہا نا, کمپیریزن آپ کو تباہ کر دیتا ہے. جب آپ نے کلائنٹ کو کمٹمنٹ کر دی تو فوکس کریں کوالٹی پہ, کام کی پرائس پہ نہ جائیں. ایک دفعہ طے ہو گیا. یقین کریں وہ ایک ہی کلائنٹ, سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں, جو بھی آپ وقت پہ آ کے بزنس رن کرو تو پیسے ہوتے ہیں, تو وہ کلائنٹ ریٹینشن میں چلا جاتا ہے. وہ کلائنٹ آپ کو بہت پیمنٹ دیتا ہے. تو بیسیکلی زیادہ آرڈر لینے کے بجائے جو آرڈر ہیں ان کو اتنے کوالٹی سے کیا جائے, کمیونیکیشن اتنی اسمارٹلی مینیج کریں کہ آپ کو زیادہ آرڈرز کی ضرورت ہی نہ پڑے. مجھے یاد بھی نہیں ہے کئی سال پہلے میں نے کبھی آپ وقت پہ بٹ کی ہوگی, خود بخود آتے ہیں آپ, کیونکہ ایک ریپوٹیشن ڈیولپ کر دی. تو فوکس آن کوالٹی, اینڈ کوالٹی آپ تب دے سکتے ہو جب آپ نے, جیسے ابھی حافظ صاحب نے کہا, 2 سال 2.5 سال اپنے اسکل سیٹ پہ انویسٹ کر کے آپ نے اپنا اسکل سیٹ بنا لیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو کچھ بنانا ہی نہیں آتا, پڑھا ہی نہیں, اگر آپ کو یہ گلاس بنانا ہی نہیں آتا تو کوالٹی کیسے دیں گے؟ چاہے آپ 1 سال لگ رہے ہیں, پوری توجہ کے ساتھ آپ نہیں بنا پائیں گے. پہلے سیکھیں تو صحیح. کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں, ڈی جی اسکل کوشش کر رہا ہے تاکہ آپ لوگ سیکھیں. سارے لوگ کر رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, لوگ سیکھ رہے ہیں. ہم امیزون وی اے کا کر رہے ہیں, یہ فری لانسنگ میں ان کا باقی کوڈنگ. اچھا عرفان بھائی, ذرا اپنے بارے میں اب کا بتائیے کہ اب آپ کا کیا سیٹ اپ ہے اور آپ کی کمپنی کیا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. میں ان کا آفس وزٹ کیا 2-3 دن پہلے جوہر ٹاؤن میں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ جب انہوں نے یہ بتایا نا فوراً, کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ بہاولپور سے ہے. تو مجھے جب ڈی جی اسکل میں پتہ چلا کہ عرفان صاحب بھی بہاولپور سے ہیں, تو میں نے کہا یار نمبر دیں. میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا جی ملاقات کرتے ہیں. تب مجھے پتہ چلا کہ یہ اس سے 2 دن پہلے سوشل میڈیا پہ آئے ہیں, اور وہ بھی ٹیم کے کہنے پہ. یہ سوشل میڈیا پہ تھے ہی نہیں سرے سے. آنیسٹلی اسپیکنگ آج انہوں نے میرا پیج سیٹ اپ کرنا ہے. آج میں نے کہا جی آپ اپنا پیج کریں, پیج کر کے کہ آپ کو ٹیگ کرتے ہیں, لوگ آپ سے پوچھنا چاہیں گے, سیکھیں گے. تو ظاہر ہے اگر آپ تک لوگ پہنچ ہی نہیں پائیں گے تو سیکھیں گے کیسے. تو ابھی آپ ریسنٹ سیٹ اپ کرتے ہیں کہ آپ کیا کیا سروسز دیتے ہیں, کتنے امپلائیز ہیں آپ کے پاس؟ اور میرے پاس 150 لوگ پاکستان میں ہیں, اور کیونکہ اس میں ریموٹ بھی ہیں, ان ہاؤس بھی ہیں. میری کمپنی USA میں بھی ہے, میری کمپنی UK میں بھی ہے, اور میری کمپنی سعودیہ میں بھی ہے. اور ہم لوگ انٹرپرائز لیول سافٹ ویئر پہ کام کر رہے ہیں, جس کے اندر ہم پرائمرلی .NET پہ کام کر رہے ہیں. ڈیزائن ونگ ہے, سوشل میڈیا ونگ ہے ہمارے پاس, مشین لرننگ کا ونگ ہے, کیونکہ ابھی میں نے اپنا MS کمپلیٹ کیا ڈیٹا سائنس کا, میں PhD کر رہا ہوں مشین لرننگ میں. تو بلاک چین اور AI کا ایک الگ سے ونگ ہے. تو ہم ہائی لیول سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ایک انیشیٹو ہم لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو سکھائیں گے, بچوں کو ٹرین کریں گے, جاب دیں گے, اور ان کو فائنینشیل بینیفٹس بھی دیں گے. جسٹ اس لیے کہ اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا, اللہ نے مدد کی, میں یہاں تک پہنچا نا. وی وانٹ ٹو گیو اٹ بیک, اور حافظ صاحب اس میں میری مدد کر رہے ہیں. جب میں نے ان کو بتایا تو یہ سیٹ آپ آئیں, لیٹ می ہیلپ یو ود دیٹ.
اور جس طرح سے میں نے ان کو دیکھا کہ یہ بانٹ رہے ہیں، یہ میرے پاس صرف 1 گھنٹے کے لیے آئے تھے اور مجھے 1 گھنٹے میں اتنا کچھ دے گئے شاید میں 1 مہینے کی ریسرچ میں بھی نہ لے پاتا. تو دیٹس ہاؤ دس از ویئر آئی ایم ٹوڈے. اور ابھی ہم جا رہے ہیں کینیڈا میں ایک اپنی کمپنی سیٹ اپ کرنے کے لیے، وہاں پہ ایک الگ سے ٹیم بنا رہے ہیں. سو انٹرنیشنل پریزنس ہے، پاکستان میں پریزنس ہے، اور گول یہ ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے ہمارا بزنس تو ایک ہوتا ہی ہے، لیکن ایک ساتھ گول یہ ہے کہ کمیونٹی ہیلپ آؤٹ کرنا. لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیونکہ میرا خود ایسا ہی بیک گراؤنڈ تھا، میرے فادر امام مسجد ہیں، ہم لوگ کبھی افورڈ ایسی چیزیں نہیں کر سکتے تھے. آج اللہ نے دنیا کی ہر چیز دی ہے. اس لائف میں اور آج کی لائف میں کیا فرق ہے، کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ بتانا کہ آپ کے فادر مالی ریٹائرڈ ہوئے، اب وہ لاہور میں ایک، یعنی میں نام نہیں لیتا سوسائٹی کا، لیکن ایک لگژری سوسائٹی میں رہتی ہیں، لگژری گاڑیاں ہیں، ملازم ہیں، مطلب وہ بندہ جو خود کہیں پہ جاب کرتا تھا اب اس کے پاس ملٹیپل ملازم ہیں، کیا فیلنگ آتی ہے؟ فیلنگس سر، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. فیلنگس کنٹرول کرنا پڑتی ہیں. فیلنگس آپ کو آتی ہیں کبھی، یہی ایک سٹیج ہوتی ہے جب کامیابی آتی ہے، کامیابی آپ کو ہٹ کرتی ہے، آپ رسپونڈ کیسے کرتے ہو؟ آپ پراؤڈ فیل کرتے ہو، آپ شکر ادا کرتے ہو، آپ ہمبل رہتے ہو، آپ اپنی کون سی فیلنگس کو ڈومینیٹ کرواتے ہو؟ سو آئی ایم تھینکفل جب میں اپنے پیرنٹس کو کمفرٹ لائف میں دیکھتا ہوں. آئی ایم ویری ویری تھینکفل. اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے سر، اونلی اسپیکنگ، مور دین مائی کار اینڈ مور دین مائی آل دا لگژری سیٹ اپ جو کہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے آج میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں کچھ دے سکتا ہوں، میں لوگوں کو کچھ دے سکتا ہوں. میں دینے والوں میں سے اللہ نے مجھے بنا دیا، نہ کہ لینے والوں میں سے. اس پہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. اور جو لینے والوں میں سے ہوتے ہیں وہ بہت پینفل ایک پروسیس ہوتا ہے. تو لینے والے سے دینے والے تک کا سفر جو ہے نا اللہ نے میرا طے کروا دیا اس ایج میں. سو آئی ایم ویری تھینکفل. اور اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا، میں کسی آپ نے ابھی تک سمجھ آ گیا ہوگا، نہ کسی میں ریناؤنڈ یونیورسٹی سے ہوں، نہ کوئی مینٹور، نہ کوئی فارمل ایجوکیشن اس طرح کی. تو اللہ نے ہاتھ پکڑا، یہاں تک پہنچا، اور مجھے ایک مقصد سمجھ میں آ گیا کہ آئی ہیو ٹو گیو اٹ بیک ٹو یو، آئی ہیو ٹو گیو اٹ بیک ٹو دا کمیونٹی. اور شکر ہے اللہ کا. یہ جو عرفان بھائی نے بات کی ہے نا کہ لینے والا بڑا پینفل ہوتا ہے، اس پہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے، تو دینے والے ہی بنے. اللہ ایسا وقت کسی پہ نہ لائے. اور جب آپ لینے والے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کہیں نہ کہیں اگر آپ کو ایک بھی جھٹکا لگتا ہے نا تو آپ لینے والے بن جاتے ہیں. تو ایکسپینڈ کریں اپنے آپ کو، لرننگ اسکلز زیادہ سیکھیں، زیادہ سے زیادہ کام کریں. ابھی ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ میٹ اپس وغیرہ بھی ان کو میں کافی کھینچ کے لایا کروں گا انشاءاللہ، کہ پبلک میں آئیں. یہ اسپیشلی ہمارا پہلا پلان ہے جی بہاولپور کا، ہمارا اپنا شہر ہے. پہلے ہم بہاولپور سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. بڑی کے 4-5 دن کے بعد ہم انشاءاللہ وہاں پہ گرینڈ سیمینار رکھیں گے اور باقی دوستوں کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ. پھر اس طرح پورے پاکستان میں آئیں گے، آپ ہم لوگوں سے ملیں گے. عرفان بھائی لاسٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے اور اس کے بعد ہم ایک ہی میسیج ہے جی آپ سب لوگوں کے لیے. آج آپ سیکھنا اسٹارٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈی جی اسکل کے یہ نیا بیچ ہے یا آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہے، ہی وانٹ ٹو لرن سم تھنگ دیٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر. جب آپ سیکھنا شروع کر رہے ہیں اور جب کچھ آپ اچیو کرنے جا رہے ہیں، تو یہ کم میٹر کرتا ہے کہ آپ کس راستے سے جا رہے ہیں، کون آپ کا مینٹور ہے، کس انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھ رہے ہیں. جو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. کل کو جب آپ جس مقام پہ پہنچنا چاہتے ہو، جب آپ اس مقام پہ پہنچو گے، تو کیا آپ کی نیت دنیا کو دکھانا ہے یا دنیا میں بانٹنا ہے؟ کیا آپ کی نیت پمپ اینڈ شو ہے، یا آپ کی نیت اپنے پیرنٹس کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اس ملک کو ایک واپس کرنا ہے، ان کو اپنے فیملی کو اچھی لائف دینا ہے، یا دنیا میں علم کو بانٹنا ہے؟ تو نیت اچھی رکھ کے سیکھنا شروع کریں. سکھانے والے بننے تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی. ادروائز جب میں انٹرویو لے رہا ہوتا ہوں تو میں نام نہیں لوں گا، بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کے لوگوں کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں. تو یہ میٹر نہیں کرتا. واٹ میٹر از کہ نیک نیتی سے سفر طے کریں اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ سفر طے کریں. اینڈ ڈو ناٹ کمپیئر یور سیلف ود اینی ون ایلس، اینڈ ڈو ناٹ کمپیئر اینی ون ود اینی ون ایلس. تھینک یو. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اسکلس کے اوپر فوکس ہوگا. ڈگری میٹر نہیں کرے کہ آپ کس یونیورسٹی سے آپ نے کیا. انہوں نے خود ورچوئل یونیورسٹی سے، یعنی پرائیویٹ جیسے بتایا کہ افورڈ نہیں کر پاتے تو وہاں سے کیا. تو اسکلس پہ فوکس کریں،
محنت کریں, اللہ ताला आप सब लोगों को बरकत अता फरमाए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.